बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के उस पाक और बरकत वाले नाम से जो सबसे ज़्यादा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, चाहे वज़ू की हालत हो या ना हो, हर वक्त हर मौके पर इस मुबारक तस्बीह को पढ़ते रहा करो। यह तस्बीह हमारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने सिखाई थी। अल्लाह ताला इस तस्बीह को पढ़ने वाले बंदियों और बंदों को हजारों मकबूल हज और उम्रा का सवाब अता फरमाता है, साथ ही कजा हुई नमाजों का सवाब भी अता फरमा देता है। इस तस्बीह की इतनी बरकत है कि यह पहाड़ों को रेजा रेजा करके चूर चूर कर दे, बहते हुए पानी को रोक दे, भड़की हुई आग को ठंडा करके बुझा दे और गुनाहों में डूबी हुई जिंदगियों को पाक साफ कर दे। प्यारे नाजरीन, यह एक बहुत बड़ा और अनमोल राज है जो खुद हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया था। वह रात का आखिरी पहर था। मदीना मुनव्वरा की हवाओं में चारों तरफ सुकून और सन्नाटा छाया हुआ था। आसमान पर टिमटिमाते सितारे इस बात के गवाह थे कि आज कुछ बहुत खास और गैर मामूली होने वाला है। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मुबारक चादर रहमत में लिपटे हुए अल्लाह की इबादत में मशगूल थे कि अचानक हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए। चारों तरफ नूर की रोशनी फैल गई, हवाएं खुशबू से महक उठी और तमाम फरिश्ते अदब से सर झुकाए खड़े हो गए। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अदब से अर्ज किया, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके पास एक ऐसा राज लेकर आया हूँ जो कयामत के दिन उस बंदे और बंदी को इतना ऊंचा मुकाम अता करेगा कि लोग देखकर हैरान रह जाएंगे। चेहरे से नूर इस तरह फूटेगा जैसे 14वीं का चांद अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा हो। सब लोग हैरत से पूछेंगे कि यह कौन है? क्या कोई नबी है या कोई बड़ा वली कामिल है या कोई मुकर्रब फरिश्ता है? तब एक फरिश्ता बुलंद आवाज से पुकारेगा कि नहीं, यह वह खुशनसीब बंदा और बंदी है जिसने दुनिया की जिंदगी में सिर्फ एक बार भी वह मुबारक कलमात पढ़ लिए थे जो मैं आपको आज सिखाने आई हूँ। फिर यह बंदा बगैर किसी हिसाब किताब के सीधा जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। पुलिस सिराज से बिजली की तेजी की तरह गुजर जाएगा, मानो उसने जिंदगी में कभी कोई गुनाह किया ही ना हो। अगर उसके गुनाह समंदर के झाग से भी ज्यादा हो, जंगलों के पत्तों से भी ज्यादा हो, बारिश की हर बूंद से भी ज्यादा हो, तब भी अल्लाह तबारक व तआला अपनी बेइंतहा रहमत से उसे पूरी तरह माफ फरमा देगा। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी मेहरबानी है हमारे रब की। इस तस्बीह की बरकत से हजारों मकबूल हज और उम्रा का सवाब नसीब होता है। अगर इन कलमात को आग पर पड़ा जाए तो भड़की हुई आग भी फौरन ठंडी पड़कर बुझ जाए। अगर इन्हें किसी पहाड़ पर पड़ा जाए तो मजबूत पहाड़ भी रेजा रेजा होकर चूर चूर हो जाए। अगर कोई शख्स प्यास से बेहाल हो और यह मुबारक दुआ पढ़ ले तो उसकी प्यास मिटा दी जाए और उसे सुकून अता हो जाए। अगर कोई भूख से परेशान होकर इन कलमात को पढ़े तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए रिज़्क़ के दरवाजे खोल दे। अगर कोई बंदा हाफ़िज़ कुरान बनने की कोशिश कर रहा हो और उसे मुश्किल पेश आ रही हो तो इन मुबारक कलमात की बरकत से उसके लिए राह आसान कर दी जाए। सुनिए, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने इन मुबारक कलमात को रात दिन पढ़ा और मुझे वह ऊंचा सर्फ और मुकाम नसीब हुआ जो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत से भी कहीं ज्यादा कीमती है। मुझे ख्वाब में मदीना शरीफ की जियारत का बड़ा सर्फ हासिल हुआ और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब हुआ। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि जब भी मैंने किसी हाजत या जरूरत के लिए यह दुआ पढ़कर मांगा तो अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे कभी मायूस नहीं किया। मेरी हर दुआ कबूल हुई और कभी रद्द नहीं की। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कुरान पाक हिफ्ज करने में बड़ी मुश्किलात पेश आ रही थीं, तो वह बारगाह रिसालत में हाजिर होकर मदद तलब करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन कलमात को पढ़ो, कुरान तुम्हारे दिल में उतर जाएगा। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इन कलमात को पढ़ा और फिर कुरान उनके सीने में इस तरह समा गया कि पूरा हिफ्ज हो गया, मानो वह सदियों से कुरान के हाफिज हों। प्यारे नाज़रीन इकराम,
اگر آپ بھی ان مبارک کلمات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی یہ تمنا رکھتے ہیں کہ قیامت کے دن بغیر کسی حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں، تو اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ حساب کتاب تو یقیناً ہر شخص کا ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ خاص بندوں اور بندیوں کو ایسا عمل کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے جو اسے بے حد پسند آتا ہے، یعنی ان کی نیکیاں اتنی زیادہ لکھ دی جاتی ہیں کہ اسی نیکی کے صدقے میں اللہ تعالیٰ انہیں سیدھا جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ پیارے ناظرین، اگر آپ بھی یہ ارمان رکھتے ہیں کہ پل صراط سے بجلی کی طرح تیزی سے گزر جائیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے، ہر مراد بھر جائے اور ہر کام میں کامیابی اور برکت نصیب ہو، تو اس ویڈیو کو آخری لمحے تک ضرور دیکھیے گا۔ آپ کو وہ انمول راز بھی معلوم ہو جائے گا جسے خود حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سے 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر کسی حساب و کتاب کے سیدھا جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ وہی لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کرواتے، بدسگنی سے بچتے ہیں، تعویذ گنڈے پر اعتماد نہیں کرتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر پورا بھروسہ رکھتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے بھی دعا فرما دیجئے کہ میں بھی ان نیک اور سچے لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ، عکاشہ کو بھی ان میں شامل فرما۔ پھر آپ نے فرمایا، عکاشہ تم انہی 70,000 میں سے ہو۔ اس کے بعد ایک اور صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے لیے بھی دعا فرما دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، عکاشہ تم سے سبقت لے گئے، یعنی وہ تم سے آگے نکل گئے۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، حشر کا دن آئے گا، سورج سوا نیزے کی دوری پر ہوگا، زمین تابے کی طرح تپ رہی ہوگی، لوگ اپنے پسینے میں ڈوبے ہوں گے، ہر شخص خوف اور پریشانی میں ہوگا کہ نہ جانے اس کے اعمال کا فیصلہ کب ہوگا۔ اس بھیانک ہجوم میں ایک چہرہ ایسا چمک رہا ہوگا کہ اس سے نور برس رہا ہوگا، مانو 14ویں رات کا پورا چاند جگمگا رہا ہو۔ لوگ حیران ہو کر سرگوشیاں کریں گے کہ یہ کون ہے؟ کیا کوئی نبی ہے، کوئی مقرب فرشتہ ہے، یا کوئی بہت بڑا خوش نصیب ولی ہے؟ تب آسمان سے بلند اعلان ہوگا کہ یہ وہ بندہ اور بندی ہے جس نے بے مبارک کلمات پڑھے تھے جو اللہ کے خاص اور پیارے بندوں کے نصیب میں لکھے گئے تھے۔ پھر اس کے لیے حساب و کتاب میں بڑی آسانی کر دی جائے گی، پل صراط سے اس طرح گزر جائے گی جیسے تیز ہوا کا جھونکا گزر جاتا ہے۔ اس کے سارے گناہوں کا نام و نشان مٹا دیا جائے گا اور وہ اس طرح پاک صاف کر دی جائے گی جیسے ابھی دنیا میں بے داغ پیدا ہوئے ہیں۔ اس کے اعمال نامے میں ہزاروں مقبول عمروں کا ثواب لکھ دیا جائے گا۔ یہی وہ مبارک کلمات ہیں جو پیاسے کی پیاس کو فوراً مٹا دیں، اسے سکون عطا کر دیں، بھوکے بندے کے لیے رزق کے بند دروازے کھول دیں اور مضبوط پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر کے چور چور کر دیں، بھڑکی ہوئی آگ کو فوراً ٹھنڈا کر کے بجھا دیں۔ جو شخص حافظ قرآن بننا چاہتا ہے، ان کلمات کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے الفاظ اس کے دل پر اس طرح نقش فرما دیتا ہے کہ وہ زندگی بھر کبھی نہیں بھولتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے ان کلمات کو پڑھا تو اسی رات خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور دیدار نصیب ہوا۔ سبحان اللہ! ہر مسلمان کا دل یہی تمنا رکھتا ہے کہ اسے قرآن پر عبور حاصل ہو اور اس سے بھی بڑھ کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے۔ ہر مسلمان یہ آرزو رکھتا ہے کہ وہ اپنے نبی کا دیدار کر لے، یہاں تک کہ جو لوگ حج یا عمرہ ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، جن کے پاس اتنی استطاعت نہیں کہ اللہ کے گھر جا سکیں، وہ رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، ہمارے پاس کوئی وسیلہ نہیں، ہم تیرے گھر کا دیدار نہیں کر سکتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ نہیں دیکھ سکتے، تو اے میرے پیارے اللہ، ہمیں خواب میں ہی دکھا دے، اپنا گھر دکھا دے، پیارے نبی کا روضہ دکھا دے، ان کا در دکھا دے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں تلوار تھامتا تو میرا دل اللہ کے نور سے بھر جاتا اور روشن ہو جاتا۔ اس وقت میں یہی مبارک کلمات پڑھتا جو زمین اور آسمان کے درمیان پل باندھ دیتے، پھر میری تلوار روشنی کی طرح لمبی ہو کر دشمن کے سینے پر اترتی،
جہاں چاہتا میرا بار نہیں پہنچتا، پہاڑ میرے سامنے موم کی طرح پگھل جاتے۔ میری تلوار صرف لوہے کی نہیں تھی بلکہ اس میں اللہ کے حکم کی بجلی دوڑتی تھی۔ دشمن میرا نام سن کر کانپ اٹھتے، میدان جنگ میری صداؤں سے گونج اٹھتا اور میں دیکھتا کہ فتح میرے قدموں تلے آ گرتی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہاتھ عطا فرمائی جو ظلم کا بوجھ کاٹ دیں، اور ایسا جذبہ عطا کیا جو حق کا جھنڈا بلند رکھے۔ مجھے جنگوں میں کامیابی اپنی طاقت سے نہیں ملی بلکہ اس کامل یقین سے ملی کہ میں حق پر ہوں، اور حق کی حمایت میں ہر قدم اللہ کی مدد کے ساتھ ہے۔ یہی وہ انمول خزانہ ہے جسے خود حضرت جبرائیل امین علیہ السلام لے کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائے تھے۔ یہی وہ گہرا راج ہے جو قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بنے گا۔ ایک مرتبہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد حلقہ بنائے بیٹھے تھے کہ اچانک مسجد نبوی میں ایک اجنبی شخص داخل ہوا۔ اس کے کپڑے بے حد سفید تھے، بال سیاہ تھے اور سفر کی کوئی نشانی اس پر نہ تھی۔ کسی صحابی نے اسے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ وہ سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا، گھٹنوں سے گھٹنے ملا لیے اور ادب سے عرض کیا، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ آپ نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور استطاعت ہو تو اللہ کے گھر کا حج کرو۔ اس نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اس نے ایمان کے بارے میں پوچھا۔ آپ نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، قیامت کے دن پر اور تقدیر پر ایمان لاؤ، چاہے وہ اچھی ہو یا بری۔ پھر اس نے احسان کے بارے میں پوچھا۔ آپ نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے اسے دیکھ رہا ہو، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو یہ یقین رکھو کہ وہ تمہیں ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ جب وہ اجنبی چلا گیا تو آپ نے فرمایا، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ پھر آپ نے دجال کے فتنے کا ذکر فرمایا کہ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، 40 دن تک رہے گا، اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا اور وہ پوری زمین پر تیزی سے پھرے گا، لیکن مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہو سکے گا کیونکہ وہاں فرشتے حفاظت پر مقرر ہوں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے قتل کی خوشخبری سنائی اور ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دمشق کے مشرق میں سفید مینار پر نزول فرمائیں گے، ان کے ہاتھ میں نیزہ ہوگا اور وہ اجرائیل کے قریب ایک جگہ پر دجال کو قتل کر دیں گے۔ ایک رات مکہ مکرمہ میں چاروں طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی کہ ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا بڑا نزول ہوا اور آپ کو آسمانی سفر پر لے جایا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام آپ کو بیت المقدس تک لے کر گئے، جہاں تمام انبیاء اکرام علیہ السلام نے آپ کے پیچھے نماز ادا کی۔ پھر آپ کا مبارک سفر آسمانوں کی طرف شروع ہوا۔ پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے، تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام کی زیارت ہوئی، چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام تشریف رکھتے تھے، پانچویں آسمان پر ہارون علیہ السلام سے ملاقات نصیب ہوئی، چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام موجود تھے اور ساتویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، وہاں جبرائیل علیہ السلام رک گئے اور ادب سے عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے آگے جانے کی مجھے اجازت نہیں، یہاں سے آپ کو تنہا تشریف لے جانا ہوگا۔ اور پھر اللہ رب العزت سے سیدھی ملاقات ہوئی، جہاں پہلے 50 نمازوں کا حکم ہوا، بعد میں رحمت سے انہیں 5 کر دیا گیا، مگر ثواب 50 کا ہی رکھا گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو کافروں نے اس مبارک سفر کا مذاق اڑایا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً کہا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو یہ حق اور سچ ہے، میں اس کی پوری تصدیق کرتا ہوں۔ ایک حدیث قدسی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا ہے اور تمہارے درمیان بھی اسے حرام کر دیا ہے، لہٰذا ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوا اس کے جسے میں کھلاؤں، مجھ سے مانگو میں تمہیں کھلاؤں گا، تم سب ننگے ہو سوا اس کے جسے میں پہناؤں،
مجھ سے لباس طلب کرو، میں عطا فرماؤں گا۔ تم سب گمراہ ہو سوا اس کے جسے میں ہدایت دوں۔ مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں راہ دکھاؤں گا۔ اگر پہلے اور آخر کے انسان اور جن ایک میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگیں اور میں ہر ایک کو اس کی مراد عطا کر دوں، تب بھی میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہ ہوگی جتنی سمندر میں سوئی ڈبونے سے ہوتی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو اصلی مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، جس کے پاس مال نہ ہو۔ آپ نے فرمایا، میری امت کا اصلی مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ، زکوٰۃ لے کر آئے مگر اس نے کسی کو گالی دی، کسی پر تہمت لگائی، کسی کا مال ناحق کھایا، کسی کا خون بہایا یا کسی کو مارا پیٹا، تو اس کی نیکیاں مظلوموں میں بانٹ دی جائیں گی۔ اگر نیکیاں ختم ہو جائیں اور حقوق باقی رہے تو ان لوگوں کے گناہ اس کے سر ڈال دیے جائیں گے اور پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر آپ نے بنی اسرائیل کے 3 لوگوں کا واقعہ بیان فرمایا، ایک کوڑی، ایک گنجا اور ایک نابینا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمانا چاہا تو ایک فرشتہ بھیجا۔ کوڑی نے اچھا رنگ اور اچھی جلد مانگی تو اسے دے دی گئی اور حاملہ اونٹنی دی گئی۔ گنجے نے اچھے بال مانگے تو اسے دے دیے گئے اور حاملہ گائے دی گئی۔ نابینا نے آنکھوں کی روشنی مانگی تو اسے عطا کر دی گئی اور حاملہ بکری دی گئی۔ مال بڑھتا گیا یہاں تک کہ وادیاں بھر گئیں۔ پھر فرشتہ آزمائش کے لیے آیا تو پہلے دو نے ناشکری کی اور کہا، یہ ہمارا پشتینی مال ہے، تو انہیں پہلے حال پر لوٹا دیا گیا۔ مگر نابینا نے کہا، یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے، جتنا چاہو لے لو۔ تو فرشتوں نے کہا، یہ آزمائش تھی، اللہ تجھ سے راضی ہو گیا اور تیرے ساتھیوں سے ناراض ہو گیا۔ پیارے ناظرین، یہی وہ عظیم راز اور برکت والے کلمات ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی بہت پسند فرماتا ہے۔ پیارے ناظرین، وہ مبارک کلمات یہ ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ پیاری بہنوں اور عزیز بھائیوں، ان کلمات کو پڑھنے سے پہلے سب سے پہلے درود پاک پڑھیے۔ اگر آپ کوئی دعا مانگنا چاہتے ہیں، کوئی حاجت پوری کروانا چاہتے ہیں، کوئی مراد اللہ سے پانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ خاص طور پر درود ابراہیمی پڑھیے۔ پھر یہ کلمات یا اپنا کوئی بھی ذکر، کوئی بھی آیت پڑھ لیجیے۔ آئیے ایک مرتبہ میرے ساتھ درود ابراہیمی پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس مبارک درود ابراہیمی کے بعد آپ وہ بابرکت کلمات پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس تسبیح کو جتنی مرتبہ دل چاہے پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھیے، قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس مبارک سورہ کو 3 مرتبہ پڑھ لیجئے، پھر دوبارہ وہی درود ابراہیمی پڑھ لیجئے اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اپنی ہر حاجت، ہر مراد، ہر دعا مانگ لیجئے۔ یقین جانیے اللہ رب العزت آپ کی دعا کو سنتا بھی ہے اور قبول بھی فرماتا ہے۔ اس مبارک تسبیح کا کوئی مقرر وقت نہیں ہے، آپ جب چاہیں اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، گھر میں، سفر میں، دفتر میں یا کسی بھی فرض نماز کے بعد اسے پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری ہر سچی پکار کو سنتا ہے اور اپنی رحمت سے نوازتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، دل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صرف دین کی باتیں سننے والا بنائے، بلکہ انہیں سمجھ کر اپنی زندگی میں اتارنے والا بنا دے۔ جو ہم سنیں وہ ہمارے دل میں اتر جائے اور جو ہمارے دل میں اترے وہ ہمارے کردار میں نظر آئے۔ اللہ ہماری چھوٹی بڑی ہر جائز دعا قبول فرمائے، ہماری پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے اور ہمیں کبھی بھی اپنی رحمت سے دور نہ کرے۔ آپ سب کا تہہ دل سے شکریہ کہ آپ عمل اور وظیفہ چینل سے جڑے۔ اللہ اس چھوٹے سے ذریعے کو آپ کے لیے آپ برکت اور ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔